मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ तो जिस्म भी नहीं देख रहे, पैसा देख रहे हैं कि कमाता क्या है, इस बेस पे इज्जत दी जा रही है, जबकि वो तो अपने इख्तियार में है ही नहीं, वो तो इख्तियारी चीज नहीं है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। अच्छा, आज क्या हो रहा है कि अब जो है ना, अब लोगों में ये भी उल्टा हो गया। इस्लाम ने बताया कि जो ख्वाहिशात को कुर्बान करता है वो अच्छा है। हमारे यहाँ पता है मैयार गोरों ने क्या बना दिया है, जिसकी जितनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं वो क्या है, अच्छा है। ये भी उल्टा सिस्टम हो गया। तीन इसमें नजरियात हैं, खूब समझ लें। एक नजरिया अंग्रेज का है या हमारे जो लिबरल सेकुलर तबके का है कि कामयाब वो है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। दूसरा मजहबी जुनूनियों का है, कामयाब वो है जो कोई भी ख्वाहिश पूरी ना करे। जैसे हिंदू पंडित होते हैं या बुद्धिस्ट हमने देखे हैं बर्मा वगैरह में, वो क्या करते हैं, सर मुंडा लेते हैं, शलवार कमीज उतार के या पैंट शर्ट उतार के एक चादर बांध लेते हैं, नंगे पांव पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। भूख जब शदीद लगती है तो किसी ने कुछ निवाले पकड़ा दिए, खा लिया, मुद्दजिल्लुल आलिया, जो सामने आया खा लिया। लोग समझते हैं ये हैं बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए लोग। एक हिंदू ने मेरे बयान पे कमेंट किए थे कि ये मुफ्ती बयान कर रहा है, ये मौलवी लोग तो बड़े अय्याश होते हैं, और देखो शादियाँ वादियाँ इतनी की हुई हैं और गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये क्या है। असल तो पता नहीं, हिंदी में कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया पूरा। वो अपने पंडित की मिसाल दे रहे थे कि आजकल हमारे पंडित भी इसी तरह हो गए हैं, यानी उधर खूब सारे मज़े चल रहे होते हैं उनके। यानी पुराने ज़माने के पंडित होते थे असल, ना वो खाते थे ना वो पहनते थे। पुराने ज़माने के नहाते भी नहीं थे, क्योंकि नहाते हैं तो फ्रेश होता है, तो फ्रेश होना ही नहीं है, जिंदगी टेंशनों में गुजारनी है। उससे वो हिंदू समझते थे कि ये बहुत आली मकाम। अभी आप YouTube पे देखें, कुछ हिंदुओं के बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 100 साल 90 साल, बिल्कुल लंग धड़ंग। उन्होंने कहते हैं अपनी ज़िंदगी हिंदू अज़म के लिए वक़फ़ कर दी, ना शादी की, ना उनके बच्चे हैं, ना खाना पीना, किसी ने कुछ खिला दिया तो मुद्दजिल्लुल आलिया ने खा लिया, और बिल्कुल दुनिया से दूर। ईसाइयत में भी यही कॉन्सेप्ट था, वरहबानियतन इब्तदऊहा। कुरान कहता है ईसाइयों ने रहबानियत को वज़ा कर लिया। रहबानियत क्या है? ईसाइयों ने कहा नेक वो है जो अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे, लिहाजा ना शादी करे ना कमाए, बस अल्लाह अल्लाह हर वक्त, सब दुनिया छोड़ छाड़ के। ये होता है, इट इज़ कॉल्ड बुजुर्ग। ये अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। ये दूसरी इंतहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो इस इंतहा के हामिल लोग हैं, फिर हम पर तो इतराज़ बनता है ना, क्या ख्याल है? फिर तो मुफ्ती साहब पर मुसलमानों के मजहबी रहनुमा समझे जाते हैं। मुफ्ती साहब ये कैसे दुनिया, ये तो दुनिया परस्त हैं, एक नहीं दो नहीं, उधर एक भी नहीं कर रहे, इधर चार लेके घूम रहे हैं। लोग कहते हैं नीचे हिंदू ने कमेंट किए हुए थे ये कि ये तो अय्याश हैं। और हमारे जो तपावा तबका है ना मौलवियों से, वो भी ऐसे कमेंट कर रहा होता है, अब इनकी बातें बस हैं ये खाली, इनकी क्या है ये बस दुनिया मुसाफिर खाना, अब ये था, ये तो पैसा भी है इन लोग के पास, अबे खाते पीते भी, कभी निहारी खाते हुए व्लॉग आ रहा है, कभी बर्गर खाते हुए व्लॉग आ रहा है, कभी जलेबी की बातें करते हुए व्लॉग आ रहा है। तो अबे ये सब क्या है, बातें ही हैं बातें। तो ये दूसरी इंतहा है। समझते हो कि नहीं समझते? एक इंतहा गोरे, वो कहते हैं कामयाबी नाम किस चीज़ का है, अय्याशी का। एक इंतहा जो मुसलमानों में भी कुछ सूफी टाइप के लोग हैं जो जाहिल सूफी होते हैं, और दूसरे मज़हबों में तो बहुत हैं, बुद्धिस्ट। वो अपने जो बुद्धिस्ट के बड़े को पता नहीं क्या कहते हैं, मोंक करके कहते हैं कुछ, मैं भूल रहा हूँ ना, उसको वो इज्जत जो देते हैं ना, इसलिए कहते हैं यार इसने तो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लिया है, ये तो ना अपनी मर्जी का खाते हैं, ना बस बेचारे, बस देखो ना पाँव में चप्पल है, ना सर पे बाल भी नहीं है, देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे। टेंड कराने के बाद कोई अच्छा लगता है? कभी रिश्ता लेने जाओ तो कभी देखा टेंड करा के रिश्ता लेने गए हो आप? कभी भी नहीं ऐसा होता कि आप टिंड करा के, आप किसी से बाल उधार लेके लगा के चले जाओगे, शादी के बाद उतार दोगे आप, लेकिन टिंड करा के जाता नहीं है आदमी। तो ये दूसरी इंतहा है। इस्लाम ने कैसी ज़बरदस्त बात की। इस्लाम ने कहा भाई देखो, इंसान अमल से इंसान बनता है, इंसान की वैल्यू अमल की बेस पर है। तो जो ख्वाहिशात बुरी हैं उनको छोड़ दो,
اچھی خواہشات چھوڑنے سے انسان کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھی کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بھائی بری خواہشات سے بچو گے تو برائی سے بچ گئے نا. اچھی خواہشات سے بچنا کوئی اچھائی تھوڑی ہے. اس لیے کہ پھر یہ نعمتیں میں نے پیدا کس کے لیے کی اگر ہر چیز سے ہی بچنا ہے تم نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس کا مطلب پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا, اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں, یہ ٹھوکر مارنے کے لیے پیدا کی ہیں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, شہد کی مکھی شہد بناتی ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ پھلوں کو دیکھو کیسے, انظروا الی ثمرہ, انار کو دیکھو کیسے پھلتا پھولتا ہے. اور دوسری طرف اللہ یہ کہے کھانا نہیں, صحیح ہے نا, شہد بھی نہیں کھانا, دودھ بھی نہیں پینا اور انار بھی نہیں کھانا. یہ عیاشی ہے, عیاشی نہ, کچھ بھی نہیں کھانا, ایوائڈ کرنا ہے. دل چاہے گا کھانے کا مگر نہیں کھانا. بلکہ اللہ نے تو کاروبار اور دولت کا بھی ذکر کیا. فرمایا تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ, اس سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تم روزی تلاش کرتے ہو. کیا مطلب؟ بزنس کرتے ہو. کنٹینر آ رہے ہیں, جو سمندروں میں روزی تلاش کرتے ہیں ان کی تھوڑی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا, سمندر میں جاب مل جائے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا ہے آدمی. اور اگر کاروباری آدمی ہو اس کے تو پھر کسٹم میں کنٹینر آتے ہیں پورے, وہ تو بہت کماتا ہے. تو اللہ اس کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا. دوسری طرف اللہ یہ بھی کہیں کہ نہیں, تجارت نہیں کرنا, 2 روٹی بس روکھی سوکھی کھا کے کیا کرنا, گزارا کرنا. تو یہ نعمتیں پھر نعمتیں رہیں گی. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, عورت کو پیدا کیا, یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. دوسری طرف اللہ کہے دیکھو پیدا تو کیا ہے لیکن ایوائڈ کرو. تو آپ کہیں گے اللہ جب پیدا کر کے پھر احسان بتا بھی رہا ہے, جتلا بھی رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے تو میرا احسان ہے اور تم میری اطاعت کرو, تو نعمت پیدا کی ہے میری تو کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ تو تو چاہتا یہی ہے کہ میں ان نعمتوں سے کیا کروں, ایوائڈ. تو یہ تو کھوپڑی, یہ تو یعنی جو چیز اللہ کی محبت کا ذریعہ تھی, نعمتوں سے لطف اندوز ہونا, یہی تو ذریعہ ہے نا. ابے تمہیں کوئی گفٹ لا کے دے تو تم میں آئی فون نکلا اس کے اندر سے, گفٹ دینے والے سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے بھائی میں تو چاہتا ہی تھا آئی فون, اور یار دیکھو آئی فون آ گیا. اگر آپ کو اس سے نفرت ہو کہ نہیں میں نے چاہیے ہی نہیں, ڈبہ رکھوں گا فون تو لے جا, ٹھیک ہے نا, جو اندر کی کریم ہے وہ مجھے تو لے جا, ڈبہ میں رکھوں گا, تو وہ تو پھر کوئی گفٹ ہی نہیں دے گا آپ کو کہ یار اس کے تو ڈبوں سے محبت ہے, اس کو اندر جو چیز ہے اس سے تو محبت ہی نہیں ہے اس کو. تو اللہ اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے, کھجوروں کے باغات, انگوروں کے باغات, بہتے ہوئے چشمے, اور تمہارے لیے ہم نے گھر بنائے رہنے کے لیے, اور تمہارے لیے انار بنایا ہم نے, انظروا الی ثمرہ, اس انار کو دیکھو کیسا پھلتا ہے, اور چوپایوں میں عبرت ہے, سوکھا چارہ کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے تمہارے لیے, اور شہد کیسے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں. مکھی کو ہم نے, اتنی سی کھوپڑی ہے مکھی کی, اس کو ہم نے سکھا دیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, لوگ تیرے لیے گھر بنائیں گے تو اس میں بھی شہد بنانا, پہاڑوں پہ بھی شہد بنانا, درختوں پہ بھی شہد بنانا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, اللہ کہتے ہیں کیسا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے اس کے پیٹ سے. تو یہ ساری نعمتیں اگر اسلام کہتا خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ہندوؤں کی طرح پنڈت جو ان کے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے بیچارے, اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے. اللہ نے گوشت کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اب ہندوازم میں گوشت کیا ہے, برا سمجھا گیا ہے, کھاتے ہیں لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, ومنھا تاکلون, انہی جانوروں کو تم کھاتے ہو, یہ ہماری نعمت ہے, ان کو مسخر کر دیا, ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم. تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں جب بنیں گی جب ان کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے کیا ہوگا, خوش ہوگا. آپ کی کسی نے دعوت کی, میزبان نے بلایا اور آپ آ کے بیٹھ کے بغیر کھائے چلے گئے, آپ کہو گے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کا خرچہ بچ جائے, اس لیے میں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کھایا. تو میزبان اگر انتہائی درجے کا کنجوس مکھی چوس ہوگا, یہ مکھی چوس پتہ ہے کیوں مشہور ہوا؟ ایک کنجوس چائے پی رہا تھا, مکھی گر گئی, جب مکھی نکلی ہے تو وہ چوس کے پھینک دیا, استغفر اللہ, پھینک دی اس نے کہا اس پہ تھوڑی سی چائے لگی ہوئی تھی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اگر میزبان کنجوس مکھی چوس ہوگا تو بہت خوش ہوگا, لیکن اگر وہ کنجوس نہیں ہے
تو اس کو خوشی کے بجائے تکلیف ہوگی. تکلیف اس بات کی ہوگی یار میں نے بنایا تھا, یہ چٹخارے لے کے کھاتا, پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی, یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے. دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا. ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط. تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کیں, اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, بیوی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا, جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہا جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے, اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے, ایک خوبصورتی ہوتی ہے. بھائی اتنا مال ہے اس کے پاس, لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے, ایک زینت ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں, ان کو ہاتھ مت لگانا, بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ, کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے قبر میں کچھ نہ ملے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا, بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں, تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی, اللہ کی. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تاکہ تمہیں میرا قرب ملے. تو اسلام نے کہا کہ بھئی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے, بری خواہشات پوری کرنا برا ہے, بس بری خواہشات چھوڑ دو, حلال تو اس لیے ہندو پنڈت, اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا, کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ مفتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں, تو بھئی واقعی الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں. ہاں کوئی ناجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی, پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی. وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا, اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں. ابے چوری کی گاڑی ہے تو پھر 100% اعتراض بنتا ہے. اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کی بیگم سے اللہ نہ کرے اللہ بچائے تعلقات رکھے ہوئے, تو بھائی میری بیگم ہے, ٹھیک ہے نا, خرچہ بھی کس کا ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے, تو میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں, اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات, قیامت کی علامت ہو جائے گی, پھر تو قیامت کی علامت ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں, ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. یہ تو جائز لذتیں ہیں, اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں, انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بھائی دنیا میں مزے کرو, حلال مزے کرو, اس میں کیا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجیے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. زینت تو ضرورت سے اوپر کی چیز ہے, اللہ کہتا ہے زینت بھی حرام نہیں ہے. زینت کا کیا مطلب ہے, ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں, اس سے اوپر کی چیز کیا ہے زینت. زینت تو لگژری کو بولتے ہیں, لگژری کو. تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو, اور میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی عیاش, ایسا ہے نہیں, ایسا ویسے ہے نہیں, میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور, اتنے کروڑوں کی. ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ. تو اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ ہو زکاتیں دینا شروع کر دیں ترس کھا کے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, لیکن جتنا میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ پتہ نہیں کتنی عیاشی کر رہا ہے, میں میرے گھر جا کے دیکھ رہا ہوں نا, میرا خیال ہے 100 گز کا گھر ہے جو میری پہلی گھر والی کے پاس ہے, 100 گز کا, وہ بھی اپنا نہیں ہے. تو لیکن ہمارا یعنی رہ تو رہے ہیں نا, تو یہی تو عیاشی ہے. اور کیا بھائی, میرے پاس رہنے کی جگہ ہے, میرے پاس رہنے کی بہترین جگہ ہے, تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی, کیونکہ میرے پاس 100 گز کا کیا ہے کرائے کا گھر ہے. تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ, کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمدللہ. تو میرے لیے عیاشی, میں کیا کھاتا ہوں, میں کچھ پیتا تھوڑی ہوں, میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں. اس میں پراٹھے پھوڑتا ہوں انڈوں کے ساتھ, اتنا مزہ آتا ہے, بھوک لگ رہی ہو انڈا پراٹھا پھوڑ دو, ایسا مزہ آنا ہے, پیسے واپس, پراٹھا ٹائٹ بنا ہوا ہو. تو میں تو اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہا ہوں, کیونکہ ہندو پنڈت یہ بھی نہیں کرتے. تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتا ہوں. تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیکھ, تو اس کو عیاشی, ایسا نہ ہو آپ سمجھے مجھ سے پتہ نہیں کون سال کی عیاشی کر رہے ہوں گے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ کیا ہے,
میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے 3 وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے. میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے 2 ٹائم ہی ہوں, لیکن ملتا الحمدللہ 3 ٹائم. آج عصر کے بعد بھوک لگ رہی تھی, جلیبی کھانے کا دل کیا, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں. اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں, کہ یار کھانے کے علاوہ بھی غریبیاں. اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھا بھی نہیں سکتا, شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں. ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا, الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی ایکسیلنٹ, بہترین, فٹ فاٹ. تو یہ عیاشی اور کیا, کہ ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں کہ یار چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو وہ عیاشی نہ سمجھے جو گورے کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں والی اور پینے پلانے والی. وہ اللہ اس حرام کاری سے ہم سب کو بچا کے, اور یہ عیاشی آپ بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں. تو اس بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ 2-6 پراٹھے کھا رہے ہوں آپ لوگ صبح بیٹھ کے. ابھی ایک صاحب آئے, وہ ماشاءاللہ پورے گول تھے نا, یہ بات اس لیے نہیں ہوگی, اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا, انہوں نے کہا 1 پراٹھا کھایا. میں نے کہا میں نے بھی 1 کھایا, لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا. بے تکلف تھے بہت ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو نوازا تھا نا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی 1 کھایا, میں نے بھی 1 کھایا, تو یہ ڈفرینس, یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اب اللہ نے جسم ایسا, ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا. تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا. تو یہ صحت ہی تو عیاشی, اور کیا بھائی. نظر ٹھیک ہے, سماعت ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں. تو یہ تقریباً سب کی ساتھ ہی ہو رہا ہے. باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے, کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے, حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے, تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے, وہ دکھانا پڑے گا. یا عیاشی میں کیا کر رہا ہے, رکاوٹ ڈال رہا ہے. وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا. ڈینٹسٹ, جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہو نا, علاج نہیں کرایا کرو اس سے. میری عقل داڑھ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی, تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا, اس نے پلاس سے نکال دی. وہ ڈاکٹروں کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو. یہ غربت کا بہترین علاج کیا ہے, غریبوں کو مار دو. تو دانت میں درد ہو رہا ہے, وہ اتنی عقل داڑھ کبھی نہیں نکلواؤ, بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر ہے صدر میں, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا. اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑھ نکلوا کے, اتنی, اس نے ایکس رے دیکھا نا, اس نے کہا اتنی خاندانی داڑھ, اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی, یہ تو نکالنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑھ تھی نا, پھر اس میں درد شروع ہوا. تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بولا یہ بھی نکال دو. میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے, میں کیا ہنسوں گا کیسے. چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, گرینڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں, ہاون دستے میں کوٹ کے کھا لوں گا, مسکراؤں گا کیسے میں. اور اس وقت تو میری شادی بھی 3 تھیں. میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں, مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی. تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی. اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کسی قیمت میں نہیں نکل, حتی الامکان کوشش کرو کہ اسی کو ریپیئر کرواؤ. پھر اس نے, اللہ کا شکر ہے, وہ جو دوسری داڑھ تھی نا اس کو ریپیئر تو کر دیا, لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں مل رہا نا. اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل, بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے, ٹیک تو لگے نا دانت کو. وہ پراٹھا پھنستا ہے اس میں جا کے. تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی, یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے. ہمارے بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو 2 نوالے نہ ملے بھائی. میں کوئی اعمال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اعمال تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی, لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے 20 گنا زیادہ ہیں. اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے, شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, عیاشی ہے بھائی. اٹ از کالڈ عیاشی. میں ریوو شیوو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. کوئی رکشے میں جا رہا ہے, کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے, کوئی W11 کا اپنا مزہ ہے بھائی. تو W11 میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا. یہ تو اصل تو یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانا مل جائے, رات کو اچھی نیند آ جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. حدیث کے مطابق یہ عیاشی ہے. تو اس لیے ہاں حلال میں آپ جتنا کر لو بھائی, اللہ کی طرف سے پابندی نہیں. تو میں بتا رہا تھا اسلام 2 انتہاؤں کے درمیان. گورا کیا کہتا ہے,
وہ حلال حرام کا اس کے اپنا حلال, وہ انلیگل لیگل کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں, ملکی قوانین کی پابندی. اس کے علاوہ ان کے یہاں سب کیا ہے, جائز. اسلام نے آپ پہ پابندی لگائی ہے, بہت ساری پابندیاں. وہ ساری پابندیاں آپ کو انسان بنانے کے لیے ہیں. وہ پابندیاں انسانی, وہ برائیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں. مثال کے طور پر اسلام آپ کو شراب پینے نہیں دیتا, کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے, برائی ہے. وہ آپ پیتے ہو, نشہ آتا ہے, آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے, آپ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو پابندی لگا دی, بتایا کہ اگر تو شراب پیے گا تو تیری باڈی تو ویسے ہی گندی ہے, کیڑوں نے کھانا ہے, تیرا عمل بھی کیا ہو گیا, گندا. پھر تو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, انسان یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے بدتر ہے, بیچ کا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. انسان برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر, اس لیے کہ جانور برائی کرتا ہے, عقل نہیں ہے. تیرے پاس عقل ہے پھر بھی برائی کر رہا ہے تو. اور اگر اچھا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل, کیونکہ فرشتہ اچھا کر رہا ہے, وہ تو مجبور ہے اچھائی پر, تو مجبور نہیں تھا, اپنے اختیار سے تو نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا, تو تیرا مقام فرشتوں سے کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو جتنی بھی گندگی ہے نا, اسلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا. چرس ہے, ہیروئن ہے, نشہ ہے, اسی طرح غصے کا بے موقع استعمال, باپ کے سامنے غصہ, ماں کے سامنے غصہ, کمزوروں پہ غصہ. غصہ کر بھائی, تو اپنے جیسوں سے لڑ جا کے. کمزوروں پہ گلا دبائے جا رہا ہے, یتیموں کا مال کھانا, بہنوں کو وراثت نہ دینا, یہ سارے اچھے اعمال ہیں. یہاں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, رشوت نہ لینا اور زنا نہ کرنا, بد نظری نہ کرنا, تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب ایک چیز جائز ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا, من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہیں میری دعوت ہو نا, اچھا کھانا ہو, میں تصویر نہیں بنانے دیتا لوگوں کو. وجہ پتہ ہے کیا ہے, ہماری قوم کا ظرف بہت چھوٹا ہے. اب میں تو گیا ہوں میزبان کو خوش کرنے کے لیے, کھا رہے ہیں, ویڈیو آتی ہے, یہ مولویوں کی دیکھو عیاشیاں دیکھو, لوگ یہ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں, مولویوں کی کیا دیکھو, عیاشیاں دیکھو, حالانکہ خود بھی نہاری کھا رہے ہوں گے جب یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے نا. دوسری ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی ویڈیو نہ بناؤں میں, وجہ اس کی ایک یہ ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کو یہ روٹی میسر نہیں ہے. یہ ایک ویلڈ وجہ ہے, یہ بھی وجہ ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتا. اگر میری کھانے کی ویڈیو آئی تو چپکے سے بنائی ہے کسی نے. یہ ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو حقیقت میں ان کے پاس روٹی نہیں ہے. تو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہم ادھر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں اور آپ وہ پوری دنیا کو ویڈیو دکھا رہے ہیں, بہت سے غریبوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے. یہ ایک معقول وجہ ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش, غریب چلو روئے تو سمجھ میں آتا ہے, ادھر تو وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہاری کے ہوٹل ہیں, ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو برائی سے بولا ہے کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو. تو اللہ کی نظر میں پھر پوری کائنات بہت بڑی ہے, لیکن عمل کے لحاظ سے انسان اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات سے بھی بڑا ہے. اللہ عمل کی توفیق